बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सजदे में सर रख कर ये सूरत पढ़ी, उसी वक्त कोई आया और 70 लाख देकर चला गया। झूठ लगता है तो बेशक आज़मा लो। किसी भी वक्त सजदे में सर रख कर सिर्फ 33 मरतबा कुरान पाक की ये आयत पढ़ लें। सर उठाने से पहले इंशाअल्लाह ताला दिल की मुराद पूरी होगी। 100 अरब भी मांगोगे तो इंशाअल्लाह ताला वो भी मिलेंगे। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको एक बहुत ही नायाब और मुजर्रब वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। आप तमाम नाजरीन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन तमाम दोस्तों के लिए और भाइयों के लिए, और ख़ास तौर पर मेरी वो बहनें जो कि शदीद परेशान हैं। जो भाई और बहनें रोज़ाना की बुनियाद पर कमेंट्स करते हैं कि हमारी माली तौर पर शदीद परेशान हैं, हमारे रिज़्क़ में बहुत रुकावटें हैं, हमारे रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं। अक्सर अफराद यही कहते हैं कि हम जिस काम में भी हाथ डालते हैं उसी काम में हमें नुकसान होता है। हमारा रिज़्क़ जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है, कोई रास्ता हमें समझ ही नहीं आता। हमें बताएं, हम करें तो क्या करें, हम कौन सा वजीफ़ा पढ़ें। हम सारे वज़ाइफ भी पढ़ते हैं लेकिन हमारा कोई वजीफ़ा असर ही नहीं करता। नाज़रीन कराम, आज उन तमाम दोस्तों और भाइयों और बहनों के लिए इंतहाई ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा बताने लगा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रिज़्क़ और दौलत के जितने भी मसाइल हैं सारे हल हो जाएंगे और सब बंद दरवाज़े खुल जाएंगे। और इंशाअल्लाह जो लोग कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, जिन लोगों का बाल बाल कर्ज़ों में डूबा हुआ है, उनका सारा कर्ज़ भी उतर जाएगा। जो बंदा नौकरी के लिए शदीद परेशानी का सामना कर रहा है, रिज़्क़ के जितने भी मसाइल हैं, उन सब मसाइल के लिए आप जब भी ये अमल करें तो इस मसले को जहन में रखते हुए करें। ये बेहद ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है। आप नौकरी पर हैं या आप कारोबार की जगह पर हैं, नौकरी पर हैं तो आप उससे मज़ीद बेहतर नौकरी चाहते हैं, या नौकरी पर आपके मसले मसाइल हैं, इसके लिए आप ये वजीफ़ा करना चाहते हैं। किसी भी रिज़्क़ के मसले के लिए आप ये वजीफ़ा करना चाहते हैं, इस मसले को जहन में रखते हुए करें। आपको कोई भी बड़ी से बड़ी रकम की ज़रूरत है, बेशक आपको लाखों की ज़रूरत है, तो आप वो जहन में रख कर ये अमल करें। आपको ये अमल करने से पहले नीयत लाजमी रखनी है कि मुझे फ़लाँ काम है, अल्लाह पाक मुझे इतनी रकम मिल जाए, आपको इससे कई गुना ज़्यादा अता फ़रमाएगा। हमारे इस वजीफ़े को जिस बहन या भाई ने भी किया, उसने इस वजीफ़े को अपना रोज़मर्रा का मामूल ही बना लिया। इस वजीफ़े के इतने फ़ायदे हैं कि उन्होंने जब भी ये वजीफ़ा किया, इसके फ़ायदे को इतने मिले कि उसने फिर अपनी ज़िंदगी में कभी ये वजीफ़ा छोड़ा ही नहीं। उसने सारी ज़िंदगी फिर ये वजीफ़ा करने की आदत बना ली। मोहतरम नाज़रीन, मेरे किसी भाई या बहन ने कभी जायज़ मुराद मांगी हो जो पूरी ना हुई हो, तो इशा की नमाज़ मुकम्मल पढ़ कर सिर्फ़ सजदे में सर रख कर ये आयत 33 बार पढ़ लें। जो शख्स जो कुछ भी दिल की जायज़ हाजत होगी वो पूरी होगी। लेकिन नाज़रीन, कोशिश करें कि ये आयत 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के बाद हर रोज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपने बस करना ये है कि हर नमाज के बाद मर्द हजरात तो मस्जिद में ही ये अमल करें, लेकिन जो मेरी बहनें अमल करेंगी वो घर में ही इस तरीके से ये अमल पढ़ें कि नहायत ही आसान आजमूदा अमल है। आपने ये अमल सजदे में सर रख कर पढ़ना है, फिर अल्लाह ताला से वो मुराद या वो हाजत मांगनी है जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी हर दिली मुराद फ़ौरन कबूल करेंगे, बल्कि अल्लाह ताला आपके तमाम दुख दर्द अपने फज़ल व करम से दूर कर देंगे। और गारंटी है कि जो ये अमल करेगा उसको इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और वो हैरान रह जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है, ये वजीफ़ा बताया जा रहा है। और मज़ीद एक वजाहत कर दें कि ये कुरानी सूरत का वजीफ़ा है और इंतहाई ताकतवर वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह इस अमल से रिज़्क़ की बारिश भी ऐसी होगी कि आप खुद दंग रह जाएंगे, बल्कि आप कहेंगे कि ये बहुत ही पावरफुल अमल है। इस अमल को जिस भी भाई या बहन ने पढ़ा है उन्होंने कामयाबी ही हासिल की है। ये सूरह फातिहा का अमल है। ये अमल मुकम्मल तवज्जो से सुन लें।
اس سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ مختلف دینی کتابوں میں حوالہ ملتا ہے کہ ابلیس بھی اپنی پوری زندگی میں ابھی تک صرف 4 مرتبہ رویا ہے۔ اس نے خوب آنسو بہائے۔ ایک اس وقت جب اس پر رب کی لعنت ہوئی۔ نمبر 2 اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ نمبر 3 اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور رسول بنایا۔ نمبر 4 اس وقت جب یہ صورت یعنی سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اب یہی صورت یعنی سورہ فاتحہ ہی ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہیں جو علماء کرام نے تفسیر میں سورہ فاتحہ کے ساتھ بھی ذکر فرمائے ہیں۔ ان فضائل میں چند مندرجہ ذیل ہیں۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلے 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترکہ ہیں۔ کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا و درخواست کا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے اس کو دیا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہیں، کیونکہ میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعاؤں کی درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو جو چیز ملے گی اس نے مانگی، اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی اور اس نے مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ ہی زبور میں، اور نہ خود قرآن مجید میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل نہیں ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کہتے ہیں چونکہ قرآن مجید میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی گئی ہے، اسی لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے بھی کہ نماز میں قرات بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے۔ سورہ الحمد اور سورت الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ مختلف احادیث پاک میں اس سورت کا نام سورہ رقیہ بھی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ واقعہ بھی ہے اور کافیہ بھی ہے۔ اس سورت کا نام ام القرآن اور سورہ کنز بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے عرش کے خزانے سے 4 چیزیں عطا کی گئیں، اس خزانے میں ان 4 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز دوسرے کو نہیں دی گئی، اور وہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ام الکتاب سورہ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، سورہ کوثر۔ لہٰذا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے یا اگر کسی نے کوئی جائز مراد مانگنی ہے پوری نہ ہوئی ہو تو نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں اپنے اپنے گھروں میں ہی سورہ فاتحہ کے اس طریقہ سے پڑھیں کہ باوضو ہو کر پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھنے شروع کر دیں۔ لیکن جوں ہی آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو 33 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں، پھر جب 33 بار مکمل ہو جائے تو باقی سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں، پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ
اور درود ابراہیمی کو سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، اور پھر سر اٹھا کر اور ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد، وہ حاجت مانگنی ہے کہ جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد، ہر دعا قبول ہوگی۔ لیکن ناظرین، اپنی روزمرہ کے کاموں میں استغفار کی کثرت کیجیے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے غرض آپ بے شک سفر میں ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں تو صرف استغفر اللہ 300 مرتبہ ہر روز پڑھنے کی عادت ڈال دیں۔ جب ہم یہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں اور مشکلات میں گر جائیں، پھنس جائیں، تو سجدوں کے ذریعے ہی رب کو راضی کیا جائے۔ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ لہٰذا آج کا یہ سجدے کا عمل آپ کریں اور کمال خود دیکھیں۔ سخت حاجت کے لیے اور قحط سالی دور کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ کی یہ آیت کا مکمل عمل بہت ہی مجرب ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے سجدے سے دعا کیا کرو مسلمانوں، تو سجدے کے دوران ہی آسمان کی بلندیوں اور وسطوں میں پہنچ جاتا ہے اور اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کا یہ عمل اس وقت کریں جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، آپ مشکلات میں گر جائیں، آپ مشکلات میں پھنس جائیں، تو دن میں کسی بھی وقت گھر یا مسجد کے صحن میں قبلہ رخ ہو کر سجدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ کی یہ آیت 33 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی جلد ہی پوری ہو جائے گی۔ مقصد کے حصول تک عمل کو روزانہ مستقل جاری رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سجدے کے دوران دعا کرنے والوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور وہ باتیں کرنے والوں کی اللہ لازمی سنتا ہے۔ جو بھی اللہ کے قریب ہو تو وہ اللہ کے ہاں وافر نوازشیں اور بلند مقام پاتا ہے۔ لیکن ناظرین، حقوق العباد لازمی ہے، خیال کیجئے، اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کا بھی حقوق العباد کی تلفی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قیامت کے دن اللہ پاک اگر چاہے گا تو اپنے حقوق کو تو معاف کر دے گا، مگر حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کو جو آپ نے دنیا میں ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو لازمی سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان کے حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اگر نیکیاں نہیں ہوگی تو متاثرہ فرد کی گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔